बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तानी कानून की। एक बार फिर हम बात करेंगे कि जिस तरह मुल्क भर में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसके मुख्तलिफ ज़ाविये हमें नज़र आ रहे हैं। किसी जगह पर हमें नज़र आता है किसी की इज़्ज़त उछाली जा रही है, कहीं जिनसी ज़्यादतियों का शिकार होते हुए मासूम बच्चे हमें नज़र आते हैं, तो कहीं इदारे ही कानून तोड़ते हुए नज़र आते हैं। इनका कानून पर अमल दरामद आखिर क्यों नहीं होता? आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर भी बात करेंगे। साथ प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर जो तस्करा होगा वो बात होगी सोशल मीडिया की बढ़ती हुई ज़रूरत की। ये ज़रूरत मजबूरी है या फिर यकीनी तौर पर ज़रूरत है? इसका इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए? इसके मज़बूत असरात भी हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह कोई छोटी सी वीडियो अगर बनाई जाती है, उसे वायरल किया जाता है बग़ैर किसी शवाहिद के या बग़ैर किसी तहकीकात के, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो गुज़िश्ता दिनों हमें नज़र भी आया। इसमें बहुत सी ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई जिसमें सियासतदान भी शामिल थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी शामिल थी और कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे कि जिन्हें ना सिर्फ बदनाम किया गया बल्कि उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों में अपना हिस्सा डाला। इन सब पर प्रोग्राम में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राना नोमान। नोमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम और हसास मामले पे जो मुझे वो यहाँ पे मदऊ किया, और ये बहुत एक सेंसिटिव किस्म का मामला है। जी नोमान, जैसे ज़ाहिर है प्रोग्राम के सिलसिले में आपने सुना भी और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमें अपना वक्त दे रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम पिटीशन दायर हुई और उसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब ने नोटिस लेते हुए बड़े अहम फैसले की तरफ अब आगे बढ़े हैं और एक डिसीजन भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि उसमें क्या होगा। इस हवाले से बात होगी कि वो पिटीशन क्या थी और नुमान साहब ने क्योंकि उस केस को देख रहे हैं, उस हवाले से भी बात होगी। नुमान साहब, ये बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है, तो पाकिस्तान में क्या कानून ऐसा कोई मौजूद है कि अगर आप किसी को किसी वीडियो के ज़रिए बदनाम करते हैं या किसी वीडियो के ज़रिए धमकी देते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाके दरख्वास्त दे सकते हो, किस तरह तहकीकात हो सकती हैं? बिल्कुल, बड़ा ही कॉम्प्रीहेंसिव और एक जामिया किस्म का लॉ मौजूद है। मैकेनिज्म आपका पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटेशन भी है इसकी और भरपूर तरीके से इसमें तमाम तरीक़ों से इसको कवर किया गया बड़ी ही खूबसूरती से। तो रही बात आपके क्वेश्चन की कि वो जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मंजूर कराना चाहता हूँ कि ये जिन साहिबान का आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उन्हीं की कैबिनेट का एक मार्ज वजूद में लाया हुआ एक लॉ है, प्रिवेंशन एंड क्राइम एक्ट 2016। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन एक्ट की आपने बात की कि 2016 में कानून बनाया गया, आप नाम की बात कर रहे थे। ज़ाहिर है जिस तरह के कुछ वीडियोस अभी हमें नज़र आई हैं जिसमें मैंने जिक्र भी किया, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी थी, कुछ पॉलिटिशियंस भी थे और इस सिलसिला तातुल से चलता ही जा रहा है, ठहर नहीं रहा। जिस कानून की आपने बात की, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? फिर चाहे वो मेरे खिलाफ हो, आपके खिलाफ हो, किसी सियासतदान के खिलाफ हो, बहरहाल हो तो रहा है, तो अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, यहाँ पे सवाल एक ही है कि हम उसको अखज़ भी खुद कर लेते हैं। भी कानून घर में जाके तो किसी को नहीं पकड़ेगा ना। जाहिर बात है, अगर एक ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसके लिए पहले कोई प्रोसिक्यूशन का होना ज़रूरी है, किसी विक्टिम का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे क्या होता है कि हम मड स्टिकिंग करने के लिए कोई एक वाक़या उसको हाईलाइट करते हैं, बिना उसकी जाँच पड़ताल किए, बिना वेरिफिकेशन किए हम जो है धड़ाधड़ उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उस पर उसकी जो रेप्यूट है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये लॉ का एक पूरा मैकेनिज्म है, जो कोई अग्रीव्ड पार्टी है वो जाके इस आइन के तहत जो है वो एक्ट के तहत ज़रूर जाए परसू करे, तो उसके खिलाफ भरपूर तरीके की कार्रवाई होगी। जैसे आपने कहा कि जाहिर है कि कोई पिटिशनर बनेगा, कोई दरख्वास्त देगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन हमने बहुत सी जगहों पर देखा भी है कि दरख्वास्तें फ़ाइल भी की गई हैं और FIA साइबर क्राइम सेल यहाँ मौजूद भी है और मुल्क भर में एक्टिव भी है, लेकिन जब ये दरख्वास्तें इदारे में चली जाती हैं तब भी हमें वहाँ कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। बतौर माहिर कानून, एक कानूनदान, क्योंकि आप ना सिर्फ लॉयर हैं, आप ज़ाहिर कानून के तालिब इल्म भी अगर कहूँ तो गलत ही नहीं है, इस वक्त भी तालीम जारी है इस सिलसिले में भी, लेकिन जब आपके पास इस तरह के केसेस कोई आते होंगे, दरख्वास्तें आती होंगी, FIR आती होगी, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है जब इदारे में चला जाता है केस, तो वहाँ पर उसको उस तरह परसू नहीं किया जाता जिस तरह होना चाहिए। तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें ऐसा कौन सा और रास्ता है जो इख्तियार करना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अदारे में जाने से पहले ही इतना निचोड़ सारा निकल चुका होता है उसका, बिना वेरिफिकेशन किए जो है ना वो सारा निचोड़ निकाले। जब वो अदारे के पास जाते हैं तो फिर जो तो जेन्युइन केसेस होते हैं वो जाहिर बात है साइबर क्राइम का एक पूरा अपना एक मैकेनिज्म है कि अगर इस तरह की कोई वीडियो है या कोई तस्वीर है तो पहले वो साइबर क्राइम का एक यूनिट है, उसको वो वेरिफिकेशन के लिए कहीं बाहर भिजवाते हैं। 90 या 60 डेज़ का उनका एक टाइम होता है। उस टाइम पीरियड के बाद वो एक ऑथेंटिक
رپورٹ آتی ہے اس کے بعد جو ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ساری اسپیکولیشن جو ہے وہ صرف باہر بیٹھ کے ہی ہوتی ہے کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں, پہلی بات یہ ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی افینس کمٹ ہی نہیں ہوتا, ہم اس میں واویلا اتنا کر دیتے ہیں اور قصوروار ہم قانون کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ قانون جو وہ حرکت میں کیوں نہیں آتا. تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی متاثرہ بندے کا یا بندی کا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے وہ ایجنسیاں بیٹھی ہیں, اگر وہ نہیں آپ کو انصاف دے رہی تو پھر آپ کی عدالتیں, عدلیہ آزاد آپ کی, وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے وہ اسپیڈی جسٹس سسٹم کے لیے جو ہے وہ انصاف ملتا ہے آپ کو. اچھا یہ بتائیں, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ اسپیڈی سسٹم موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں, کارروائیاں ہوتی ہیں, تحقیقات اپنی جگہ پر ہیں, کیونکہ میں دونوں طرف اطراف کی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو وہ ہے کہ جس نے ویڈیو بنائی, یہاں نظر یہ آتا ہے کرائم کرنے والا خود کرائم کر رہا ہوتا ہے, لیکن بدنام وہ ہوتا ہے جو ساتھ موجود ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا اس میں بھی بڑا کھلا تضاد ہے؟ یعنی ایک شخص جو کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی ایسی جگہ پہ موجود ہے جو کہ اس کی پرسنل انٹیگریٹی میں آ جاتا ہے, جب وہ وہاں موجود ہے, وہاں کیمرہ نصب کرنے والا, ویڈیو بنانے والا, چاہے وہ کوئی بھی ہے, کیا وہ اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے, یا سارا جو ایک ملبہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ویڈیو میں موجود ان دونوں اشخاص پہ چلا جاتا ہے جو اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں؟ پارٹیکولرلی جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر اس کو بنایا جائے, اگر ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا جائے تو دیکھیں اب تو دونوں طرف سے کسی نے کوئی جو ہے وہ کسی ایجنسی سے رابطہ نہیں کیا, نہ وکٹم نے کیا اور نہ وہ جن کے, بلکہ میں تو یہ ریکومنڈیشن کروں گا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ وہ جو آپ نے ایک کرائم ایکٹ بنایا ہے تو آپ کی پارٹی نے بنایا, آپ اس وقت ایک اہم عہدے پہ تعینات ہے, تو ضرور اس کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹائیں. سیکشن 19 اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی آپ کی اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کرتا ہے تو 7 سال تک پنشمنٹ ہے اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہے. تو اگر آپ, میں امید کرتا ہوں کہ آپ جائیں گے ضرور. اگر ویڈیو کا فرانزک ہو جاتا ہے, میرے خیال سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیمپرڈ چیزیں آ رہی ہیں اس طرح کی, بنا ویریفیکیشن کو آپ پولیٹیکل کہہ رہے ہیں, وکٹمائزیشن کہہ لیں, یا بلیک میل کرنے کا عنصر کہہ لیں, لیکن اگر یہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور یہ پروو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لمحہ فکری ہے ہماری قوم کے لیے. اور اگر نہیں تو میرا خیال اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ ہم کسی کو پہلے جو ہے نا وہ ملزم سے مجرم بنا کے پیش کر دیتے ہیں, اس کو کوئی صفائی کا موقع جو ہے نا وہ ہم نہیں اسے دیتے. تو میرا خیال ہے ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے. یہ جو ویڈیوز گزشتہ دنوں میں لیک ہوئی ہیں اس کو پہلے فرانزک ہو جانا چاہیے, اور جس پارٹی کا کسی کے ساتھ اگر لگتا ہے کوئی ناانصافی ہوئی ہے, ابھی کسی دونوں طرف سے کسی کا کوئی جواب نہیں آیا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ فرانزک کی آپ نے بات کی ہے, تو پاکستان میں کہ یہ میکینزم مضبوط ہے کہ فرانزک ہو جائے گا؟ جتنا بھی آپ گزشتہ ادوار میں اس طرح کے واقعات دیکھ لیں, آج تک کوئی رپورٹ میں نے تو نہیں دیکھی معذرت کے ساتھ کہ کوئی فرانزک, یعنی ایون نہ آڈیو فرانزک ہو سکی ہے نہ ویڈیو فرانزک ہو سکی ہے. تو یہ فرانزک کے نام کے اوپر بھی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے, یعنی جس کا جو دل چاہے وہ کر جائے. تو یہ فرانزک کے لیے کیا پھر ہمیں باہر ملک جانا پڑے گا؟ تو پھر تو فیصلے لگتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر دیکھیں یہاں تو آپ اپنا سیٹ اپ اس طرح انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ان کو ایک پیمانہ, ایک ٹول اس طرح سیٹ کر کے دے دیں کہ پھر آپ کا جو کوسچن ہے وہ بجاؤ. اب ایک چیز ہے, صرف ایک لا کی موشن ہے ان کے پاس, ایک ہیرارکی کے لیے ایک چیز ہے. اب ویریفیکیشن کا جو طریقہ کار ہے ان کے پاس کوئی بھی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. ہوپس ہو کہ آنے والی گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ ان کو اس قدر طاقتور بنائے کہ جو فرانزک کے لیے باہر بھیجتے ہیں چیزیں, آؤٹ آف دا کنٹری اس کی فرانزک کے لیے بھیجتے ہیں, وہ میکینزم سارا ان کے پاس ہو تو پھر شاید وہ معاملات جو وہ بدل جائیں. لیکن اب تو آپ کسی کے دار و مدار پہ ہیں, کسی کے رحم و کرم پہ, کب وہ 90 دن میں 60 دن میں آپ کو رپورٹ دے, کب آپ کاروائی کریں, تب تک وہ کمپلیننٹ ہے یا کوئی وکٹم ہو ویسے خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کچھ فلاز ہیں ٹیکنیکل, ہو سکتا ہے آنے والی گورنمنٹ یا یہ گورنمنٹ اس میں ہوش کے ناخن لے اور کو مزید مؤثر قانون سازی کر کے اور کچھ چیزیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو اتنا طاقتور کر دے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ یہیں پہ, یا وہ جو ایک ڈیز ہے 90 دن یا 60 کو ریسٹرکٹ کر کے 5 دن یا کچھ دنوں میں بھی کیا جا سکتا. تو یہ میرا خیال ہے ایک اچھا اقدام ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کا. تجویز آپ کی بہت زبردست ہے اور امید ہے کہ حکومت اس پر کام بھی کرے گی, کرنے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ جب ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں یا کرمنل ایکٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں, یا جو بھی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات میں, انہیں یقینی طور پر اپنے ٹولز مکمل ہونے چاہیے, جیسے دنیا میں ہم دیکھتے بھی ہیں. مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی ظاہر یاد ہوگا قصور کا واقعہ, معصوم بچی زینب کا واقعہ, کہ جس طرح اس کو بے دردی کے ساتھ نہ صرف اس کی عزت کو پامال کیا گیا, وہ الفاظ ادا نہیں ہوتے, اور اس کے بعد جس طرح اس معصوم کلی کو قتل کر دیا گیا, تو پوری دنیا میں اس کا ریئیکشن ہمیں نظر آیا, پاکستان میں اس کا ریئیکشن نظر آیا. تو سوشل میڈیا پر ایک کیمپین وہ بھی چلی کہ جب ہم نے دیکھا کہ انصاف کے اصول کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. تو دونوں اطراف دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اثرات اچھے بھی آ رہے ہیں, برے بھی آ رہے ہیں, لیکن برے اثرات کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایسے میں پی ٹی اے کی کیا ذمہ داری آپ کو لگتی ہے کہ ہونی چاہیے؟ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو تو اسے فوراً بلاک کر دیں, جیسے ریسنٹلی ہم نے دیکھا لاہوری کا ایک واقعہ, کیونکہ آپ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ وہاں موجود تھے, اس تمام کیسز کی جو ہیئرنگ وہاں پہ چلتی بھی رہی ہیں. جو واقعہ لاہور میں عائشہ کرام بیگ کے ساتھ ہوا, اس میں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات تھے کہ ویڈیوز بنائی گئیں, وائرل کیا گیا, ملک کو بدنام کیا گیا, ایسے الفاظ استعمال کیے گئے, لیکن ادارے خاموش رہے. تو ایسے میں اداروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ فی الفور
कार्रवाई करें, नहीं करते तो अदालत कोई एक्शन ले ले? नहीं, आपका क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट तो मैं इसको एग्रीड करता हूँ कि अदालत को जो है ना, अदारों को भरपूर जो करना रहना चाहिए, लेकिन और विजिलेंट भी रहना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अदारों का सिर्फ ये काम तो नहीं कि एक टिकटॉकर को बचाने के लिए वो अपना सारा सेटअप ला का जो है ना वो चेंज कर। मैं टिकटॉकर की बात नहीं, आप अगर थोड़ा सा बाहर निकल के देखें, हम मुल्क की बात कर रहे हैं। जब मुल्क की इज्जत दांव पे लगा दी गई, वो चाहे टिकटॉकर हो या एक वीआईपी पर्सनैलिटी हो, प्रॉब्लम तो यही है, बदनाम तो हुआ ना सर। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जैसे ही कोई कंप्लेंट की सूरत में उनके पास गया तो उन्होंने फौरन उसको हटाना शुरू कर दिया। या आप कह रहे हैं कि एक एक्शन अदारा खुद ही इटसेल्फ इनिशिएट कर ले, तो मेरे ख्याल है वो भी आइन के मुनाफी है बिल्कुल। तो अगर कोई बंदा उनके पास कंप्लेंट लेके जाता है, आप डॉक्टर के पास भी तब ही जाते हैं जब आपको मर्ज हो, वरना डॉक्टर घर बैठे तो आपको जो वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं कह सकते। इसी तरह पीटीए का अदारा, हाँ इसमें कुछ फ्लॉज ज़रूर होंगे, इसको अपग्रेड होने की भी ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से ये इल्तमास भी है कि ये आपका अपना अदारा है, इसको ज़्यादा अपग्रेड करें, इनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियात हों, इतने ज़्यादा इनके पास वसाइल हों कि इस तरह के मामला पेश ही ना आए। और दूसरी रही बात ये कि आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया आयशा इकराम वाला, तो मेरे ख्याल में वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अभी उस पर मज़ीद काम कर रही हैं। तो वो एक सेल्फ सफर्ड किस्म का वाक़या था, तो वो जैसे पीटीआई के नॉलेज में आया वो हकाम ने ज़रूर नोटिस लिया और को बाखूबी जो है ना वो हल भी किया। और कई मुल्ज़मान उसमें जो है वो अभी भी वो क्रिमिनल ट्रायल जो वो फेस कर रहे हैं। नवाज साहब, जैसे आपने लाहौर वाले वाक़े को बड़ी बेहतरीन टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जो क्राइम एजेंसीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं और किस तरह मुकदमा दर्ज हुआ और कैसे इदारों को काम करना चाहिए। जब इदारों की बात की है तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी कवानीन की अगर मैं कहूँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपने यहाँ पे वफाकी इदारों में मौजूद कुछ लोगों को चैलेंज किया है और बताया है आपने अदालत के रूबरू कि कैसे यहाँ पे कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और जिस अदालत में आप पेश हुए चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो वहाँ उस पर नोटिस भी हुआ। तो आखिर ये मामला है क्या और इसमें क्या नज़र आपको आ रहा है? मैं गर्ज कर दूँ कि एक पब्लिक लिटिगेशन का प्योरली एक वाक़या था, तो जिसमें मुझे हायर किया गया कुछ पब्लिक एक सिटीज़न के तौर पे। तो मैं मनवन मुझे ये अच्छा लगा कि ये काम मेरे मुल्क की बेहतरी का काम है, ये किसी फ़र्द वाहद का काम नहीं है, ये पब्लिक फॉर ऑल का काम है। और रही बात ये कि इस्लामाबाद जो है वो दुनिया के दूसरे नंबर पर खूबसूरत वो दारुल खलीफा के तौर पर जाना जाता है। और अगर इसमें भी इस तरह की वो हरकत व सकनात और इंतज़ामिया होश के नाखून ना लेगी और इस तरह की बंदरबाट शुरू कर देगी, तो मीडिया का जब प्रेशर आएगा तो थोड़ी बहुत ही सो कॉल्ड कार्रवाई शुरू कर देगी। जैसे मीडिया का फोकस दूसरी तरफ हुआ तो अपनी मनमानियाँ शुरू कर देगी। तो इसी तरह आज मैं पब्लिक के एक केस में पियर हुआ, सेक्टर H13 आपने सुना होगा आपके इस्लामाबाद में। तो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ बड़े धड़ल्ले से हो रही थी। और मैं नहीं कहता कि मैनेजमेंट या इंतज़ामिया के सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं, लेकिन जो भी हैं उनको चाहिए था कि खुदारा होश के नाखून लें। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है इस पर कि जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ किसी किस्म की भी नहीं हो सकती। और जब वो फिर मीडिया के पिन पॉइंट जब मीडिया ने किया तो एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई। कुछ लोगों को उन्होंने कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किया, कुछ को फ़ाइन किया, लेकिन वो मामला जो का तो एक दिन 2 दिन गुजरने के बाद फिर से वही एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं जब रिट में आज पेश हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इजहार बरहमी का इजहार किया और उन्होंने इस वाक़े को भी एक टेस्ट केस बनाने के लिए वो मेरी उस पटिशन को जो है वो रिप्रेजेंटेशन पटिशन में तब्दील करके और DG इन्वायरमेंट को जो है वो नोटिस जारी करके और कहा है कि इस जो पटिशन है इसको डिसाइड एज अर्ली एज पॉसिबल किया जाए। ठीक है, यानी लग तो ये रहा है कि जो आप बताना चाह रहे हैं कि एक तो रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तौर पर तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं, दूसरी जगह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की आपने बात की है तो उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ऐसे ही आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे, बल्कि ये बात तो मैं कोड खान साहब की भी करूंगा कि वो बड़े पुरज़म है इस चीज़ के लिए, को बिलियन ट्री मनसूबा और वो मुल्क को एनवायरमेंटल पोल्यूशन से वो एक पाक को साफ़ करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ऊपर के तबके को भी इसको एक मिसाली केस के तौर पर देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक के दम तले सेक्टर H13 कैबिनेट से या वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कितना दूर होगा, कितना ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर वहाँ पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ जारी होंगी तो बाकी मुल्क का ओकाड़ा में, पतोकी में, लाहौर में क्या आलम होगा। तो ये बड़ी पैनिक सूरत हाल थी। लेकिन आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको बड़ा खुश असलूबी से और हुक्म देके DG इन्वायरमेंट को समझाया कि ये सारे मामला जो है वो उसको देखें और जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जिन अफराद के खिलाफ बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जब आपने इमरान खान के ग्रीन ट्री जो रेवोल्यूशन उसकी बात की है, तो यहाँ तो फिर मुझे लग रहा है कि आइंदा चल के जिस तरह अतर मिनुल्लाह साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जैसे उन्होंने आपकी पिटिशन पर नोटिस लिया और उसको आपने जैसे कहा कि रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया, तो ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है फिर ये तो आगे चल के हमारी मोहतरमा जो वज़ीर साहिबा उनके लिए मुश्किलात से दो चार हो सकता है।
دیکھیں نہ تو مجھے شوق ہے ان محترمہ کو کورٹ میں لانے کا، نہ چیف صاحب کو شوق ہے کورٹ میں لانے کا. اگر آپ کا ایکٹ ایسا ہے، اگر آپ کی ناک تلے آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ویجیلنٹ افیسر ہیں، چلے میں نہیں کہتا کہ ڈائریکٹلی وہ قصوروار ہیں، لیکن کتنا دور ہے آپ سے ایج 13؟ اگر آپ جا کے ہزارہ وہ ان کو جو ریڈریس پٹیشن کے وہ کے ریمائنڈر گئے ہوئے ہیں، ہزاروں اپلیکیشن آپ کے پاس پینڈنگ ہے، اور اگر انتظامیہ ایک دفعہ ایکشن لے کے اور دوبارہ پھر اپنی من مرضی سے وہ ساز باز ہو کے تو شہریوں کو اجازت دے دے، میں کہتا ہوں چلے کسی کا روزگار نہیں بند ہونا چاہیے. چلے میں بھی ایک میڈیوکر طبقے کی نمائندگی اگر میں کر رہا ہوں تو دیکھیں انتظامیہ چاہیے کہ ان کو الٹرنیٹیو کو جگہ پرووائڈ کر دیں، وہ وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں. لیکن وہ اس طرح مضر سے چیزیں بنا کے یا کوئی دھواں فیکٹریاں وہاں پہ بنا کے 100 طرح کی جو بیماریاں آپ پھیلا رہی ہیں، تو اس میں کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اب اپنے پاکستان کے دوسرے جو دنیا کے دوسرے دارالخلیفہ خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا نقصان کر رہے ہیں، یہاں کے رہنے والے باسیوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ ایک پبلک لیٹیگیشن تھی اور جو ہے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے آئندہ بھی. اور اگر مجھے آئندہ بھی اگر کسی نے اپروچ کیا کہ آپ کے کیپٹل میں کوئی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو میں ضرور اس کو کورٹ میں پرسو کروں گا. لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی، جیسے آپ نے کہا کہ تجارتی سرگرمیوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لوگ کیا کریں اگر انہیں کہیں متبادل جگہ نہیں ملتی اور لوگوں نے وہاں پہ کروڑوں روپے کی نہیں، مطلب اربوں روپے کی نہیں، اگر کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، تو انتظامیہ اس وقت کیوں خاموش رہی تھی؟ اور آج اگر ان لوگوں کو، جیسے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد جو تجاوزات تھیں اس کو مسمار کیا، آج اگر ان کو بھی مسمار کیا جاتا ہے یا ان کو بند کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو لوگ کنیکٹڈ ہیں ان کا پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو انتظامیہ آپ کو نہیں لگتا کہ مین رسپانسبل ہے، جنہوں نے پہلے نہیں روکا اور آج روکنے کے لیے اگر عدالت کے بعد، عدالت کے فیصلے کے بعد، عدالت کے حکم کے بعد کوئی کارروائی اگر عمل میں لائی جاتی ہے تو یہ تو بڑا نقصان ہوگا پھر ان کا. نہیں، یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے چونکہ یہ کام انلیگل تھا تو پتہ آج چلا ہے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی نہیں. جو انلیگل کام ہے وہ پہلے دن سے انلیگل ہے اور وہ اینڈ تک انلیگل رہے گا. رہی بات انتظامیہ کی، تو پھر اسٹیٹ کیسے کہتے کسے ہیں؟ اسٹیٹ میکینزم کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو اسٹیٹ اس کے متبادل آپ کو کر کے دے، الٹرنیٹیو کوئی چیز ڈھونڈ کے دے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیٹ صرف اس لیے تو آنکھیں یا خاموش نہیں رہ سکتی کہ لہٰذا ان کا نقصان ہو رہا ہے تو باقی اچھا ایک کسی تاجر کو نقصان کے لیے پوری لوکیلٹی کو جو ہے وہ آپ وہاں سے 100 قسم کی امراض میں یا 100 قسم کی اذیت میں جو ہے وہ آپ ڈال رہے ہیں. تو یہ کسی بھی قسم سے جسٹیفائڈ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے. اسلام آباد میں اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں جن کو سارا یہ انڈسٹریل اگر آپ نے زون بنانا ہے تو وہ اکٹھا کر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ماڈل سٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارا میکینزم بنائیں نا، اور انتظامیہ کے جو افسران رہے ہیں تو ملوث ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف کارروائی کر کے اور دوسرا ان کو ایک ایگزامپلری قسم کی پنشمنٹ دے تاکہ آئندہ کوئی بھی افسر ایسی جرت نہ کر سکے کہ پبلک جو ہے وہ معیارات اور پبلک دوسرا مفاد عامہ کے کاموں میں جو ادھر سے مداخلت اور دوسرا انلیگل کام کس طرح کرتے ہیں. تو ایک ٹیسٹ کیس ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی. جیسے آپ نے کہا ٹیسٹ کیس ہے، میں تھوڑا سا اس کو بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کیونکہ انتظامیہ کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. اور جس سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہاں پہ اپڈیٹ کرنا چاہوں گا. سیکٹر H13 اسلام آباد کا وہ سیکٹر ہے جو کہ اسلام آباد کے زون 5 میں کیری ہوتا ہے. اس پہ مستقل طور پر اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے پابندی ہے اور CDA کی جو اپنے قوانین ہیں اس پر پابندی ہے کہ اس سیکٹر میں نہ تو تعمیرات ہو سکتی ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی بنا کے بیچی جا سکتی ہے. لیکن مسلسل طور پر عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہائی رائز بلڈنگ H13 میں بنائی گئی جن کے اوپر پھر بعد میں کیسز ہوئے، لیکن کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آیا. نہ صرف ہائی رائز بلڈنگ بنائی گئی، ان کو بیچا گیا اور اب تک بیچا جا رہا ہے. تو یقینی طور پر اس کی مین رسپانسبلٹی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کی ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد عامر علی احمد خان صاحب کی ہے، کیونکہ یہ ان کے سپرویژن میں نیچے ہو رہا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، جو کہ عدالتی احکامات بھی ہیں. نعمان صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آج بڑے اہم موضوعات پر آپ سے بات ہوئی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کہ اسلام آباد میں بالخصوص اگر بات کرتے ہیں ICT کی پلانز کے حوالے سے، ICT کے لے آؤٹ کے حوالے سے جس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، تو عدالت کے احکامات اپنی جگہ پر موجود ہیں، انتظامیہ نے کارروائیاں کروانی ہوتی ہیں، لیکن اگر انتظامیہ عمل درآمد نہیں کروا پاتی ہے، نہ کروا پا رہی ہے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کسی پہ احسان نہیں کرنا ہے، انتظامیہ کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اور اس کو بینگ پرائمری رسپانسبلٹی کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. تو رہی بات، یہی تو مسئلہ، یہی تو گریوینس تھا جس کی پٹیشن کے لیے آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں نے رجوع کیا ہے، اور وہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہی ریکمینڈ اور آرڈر کر کے DG انوائرمنٹ کو کہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی آپ انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں آپ کی وہ ناک کے نیچے، تو لہٰذا اس پہ کنٹرول کریں. اور انتظامیہ کے لیے بھی یہ ایک انہوں نے حکم جاری کیا کہ آپ لوگ جو ہے نا بعض ممنوع ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے. اور دوسرے نمبر پہ اگر
میری اس سیٹ کے نتیجے میں اگر کوئی انتظامیہ پھر بھی ہوش ناخن نہیں لیتی تو پھر میرے پاس جو قانونی اور لیگل ریمیڈی ہے وہ ایز پر انسٹرکشن آف مائی کلائنٹ وہ میں ضرور کروں گا. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ رانا نعمان ہمارے ساتھ موجود تھے, اور رانا نعمان صاحب نے جس طرح واضح طور پر قانون کی کچھ شقوں کی بات کی ہے, اور جیسے واضح طور پر سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی کہ کس طرح قوانین پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اور کیسے ملزمان گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, تو خدا رہا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجئے, لیکن لمٹس میں رہ کے, کیونکہ جس کی ویڈیو جس کا پیغام آپ وائرل کرتے ہیں چاہے جانے یا انجانے, اس کے ساتھ ایک کنبہ جڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کنبے کی بھی بدنامی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی فیلنگز, آپ کے جذبات اٹیچ ہوتے ہیں. ادارے کا کام ہے تحقیقات کرنا یا پھر سزا دینا. پبلک ہولڈر آفیسر اگر آفس میں کوئی کام کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, تو وہ آفیشلی چیزیں سامنے آنی چاہیے, لیکن ایک پبلک ہولڈر پرسن یا خاتون جو بھی ہے وہ کسی جگہ پہ کسی ایکٹیویٹی میں ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کرائم کر رہے ہیں, کیونکہ جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی کرائم کر رہا ہے, کیونکہ وہ ایک پرسنل لائف میں انٹر ہو رہا ہے. کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ جو سیلیبریٹیز ہیں چاہے سیاستدان ہیں انہیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں. ساتھ پروگرام میں ہم نے بات کی سیکٹر H13 میں ہونے والے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں جس کی رٹ فالو کر رہے ہیں ایڈوکیٹ رانا نعمان, اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واضح طور پر اس پہ ایکشن لیا فوری, اور اس کے بعد جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو نوٹس دیے ہیں اور ان سے جو بھی قانونی معاملات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کہا ہے, اور مزید کیس آگے چلے گا, اس پہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. تھوڑا سا ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے ایک الگ موضوع پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں قوانین کے حوالے سے کہ کس طرح قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور پھر آرٹیکلز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں انہیں کس طرح اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور کیسے ہم نے بات بھی کی کہ اسلام آباد میں دارالحکومت میں جس طرح قوانین کی نہ صرف دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم بات کریں گے قانون کی ہی, اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے بات ہوگی, الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے حوالے سے بات ہوگی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کہ جس پر واضح طور پر سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے, کہ جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ نے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے, لیکن سینٹ کے انتخابات میں ہم نے دیکھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, اور اب آئندہ کے انتخابات کے لیے وفاقی حکومت جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ اس پر کام کیا جا سکے, لیکن اپوزیشن مستقل ماننے میں ناکام ہے اور وہ تیار نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیا جا سکے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کی مخالفت کر دیا, آخر اس کی وجہ کیا ہے, ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. جی آفتاب صاحب, آپ کا تعلق کیونکہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کے بڑے دیرینہ ساتھی آپ ہیں, تو فرمائیے گا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ ظاہر حکومت کے سپرویژن میں ہی کام کرتا ہے اس نے الیکشن ووٹنگ مشین کی مخالفت کر دی ہے, تو یہ مخالفت کرنے کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی قریشی صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کے لیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب سے آج 70 سال سے بھی آپ دیکھ لیں, جب بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جیتنے والا اور ہارنے والے کا ایک تضاد کھڑا ہو جاتا ہے. ہارنے والا یہ کہتا ہے کہ جی الیکشن بہت ہی دھاندلی شدہ ہے, جیتنے والا کہتا ہے یہ بہت صاف شفاف ہے. اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے, مطلب پھر یہ 3 سال 4 سال 5 سال ایک ہی, جیسے ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 2018 سے کے الیکشن سے لے کر آج تک اپوزیشن جو ہے وہ یہ دھاندلی کا ہی رونا رو رہی ہے. 2013 کے اندر بھی جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کی جو مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت اس کے احتجاج پہ لگے ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کے انچارج سربراہ بھی ہیں, پیپلز پارٹی اور جتنی اور چھوٹی بڑی تنظیمیں تھیں, سب نے یہ کہا کہ جی یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے. لیکن اس وقت کیونکہ ان کے معاہدے کے تحت تھا کہ جی ایک باری آپ کی ایک باری ہماری, اور پھر مولانا صاحب کو کچھ نہ کچھ گنجائش مل گئی, وہ چیئرمین شپ کشمیر کی مل گئی تو وہ خاموش ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کا حل نکالا جائے کہ تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو, لوگوں کا اعتماد ہو اس کے اوپر, ہارنے والا اس کو اپنی ہار تسلیم کرے, جیتنے والا اس کو جیت تسلیم کرے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اب جبکہ کیونکہ پھر یہ 18 کے الیکشن کے اندر یہی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اس لیے یہ جو ہے 2017 کے اس کے مطابق ہم نے اس پر عمل درآمد کیا. پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے
کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے ریفارمز ہونا چاہیے اور اس کے اندر، تاکہ یہ کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے جمہوریت کے اوپر بحال ہو۔ اب اس کے لیے ایک مشین کا جو ہے انتخاب کیا گیا، اس کے لیے لوگ وہاں پر اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری نے اس کے اوپر ورک کیا اور ایک AVM بنائی، تو جو مشین جس کو بار بار ڈسپلے بھی کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی آئیں اس پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، تاکہ یہ جو دھاندلی کا یہ رونا ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن وہ ہمارے اپوزیشن کے لوگ چلتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر اس مشین کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤ، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں یار چیز تو اچھی ہے، لیکن پھر جب وہ اپنے لابیز میں چلے جاتے ہیں، اپنے اس میں چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کرے اور ریسرچ کر کے بتائے کہ یہ کمزوریاں اور یہ خامیاں ان کو دور کر دیا جائے، نہ کہ آپ نے بغیر دیکھے بغیر اس کو سمجھے آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اور ایسی چیزیں اس میں بہت ساری جو ہے اس کی ریجیکشن میں بتائیں کہ جو مذاق خیز ہیں۔ میں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ مشین کوئی حتمی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر بہتری بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بیٹھے تو صحیح۔ اور الیکشن ریفارمز کی بات سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہر آدمی یہ کرتا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، تو وہ آئیں گے کیسے؟ اس کے لیے بھی جب تک آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں گے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کے لیکن آپ نے اگر یہ صرف پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ جی حکومت جو بھی کام کرے گی ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر اس طرح چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی بلکہ بگاڑ کی طرف جائیں گی۔ لیکن اس میں تھوڑا سا اپوزیشن کا اعتراض یہ بھی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، ان کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہمیں نظر آتا ہے باہر ملکوں میں زیادہ ہے، فارن کنٹریز کے اندر جہاں پاکستانی رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے سے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، تو شاید اپوزیشن جماعتیں اس بات کو بھی بار بار کہتی ہیں، کیونکہ جو ذرائع بھی نظر آتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر ووٹ اس طرح آیا تو باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی تعداد بھی ظاہر ہے وہ PTI کی طرف زیادہ فال کرے گی۔ کیا اس میں بھی کچھ حقائق ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، بلکہ بعض پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ان کی مخصوص سیٹیں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ اتنا مطلب ریونٹنس بیچتے ہیں اور سارا کچھ، اور ویسے بھی کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان چیزوں کو، تو وہ باہر رہتے ہوئے بھی ان کا بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے۔ باہر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر پارٹی کا ایک ونگ بنا ہوا ہے، UK میں یا امریکہ میں ہر جگہ، کیونکہ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ روڈوں پر احتجاج بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ حق میں بھی ریلیاں نکالتے ہیں مختلف پارٹیز کی، تو وہاں پر جب وہ آلریڈی ایکٹیو ہیں اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اپنے جو بھی ان کی پارٹیاں ہیں، اور پھر ان کا اثر رسوخ اپنے ملک کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کو یقیناً بتا رہا ہوں کہ بہت سارے تو فیملیز ایسی ہیں کہ جن کا بیٹا اگر باہر سے کہہ دے نا کہ ابا جی اما جی تسی ووٹ جڑا ہے نا اس پارٹی نو دیا ہے، تو وہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی اور پارٹی کو دے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ بیٹا ہے جو وہاں سے ہمیں پیسے بھی بیچتا ہے، خرچہ بھی بیچتا ہے، ہمارا لک آفٹر بھی کرتا ہے، اور بیٹے نے بول دیا کہ جی اس پارٹی کو، تو جب اتنا زیادہ انفلوئنس ہے ہماری سیاست کے اندر باہر اوورسیز پاکستانی کا، اور دنیا میں دیا جاتا ہے اختیار اجازت ہے وہ اوورسیز لوگوں کو، تو پاکستان میں بھی دینا چاہیے، اور کوئی اتنا بڑا اس سے وہ نہیں ہوگا، اگر ان کو ایک آدھ کوئی 2 سیٹ بھی اگر ان کو لیے ہو جائے یا وہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیں تو بالکل لینا چاہیے، پاکستانی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو دوسری پارٹی ہے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت کیونکہ سوائے مخالفت کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی PTI کا ایک ووٹ بینک ہے وہاں پر جس سے ان کو نقصان پہنچے گا، تو یہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اب آگے کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ مضبوطی کی طرف چلے اور ملک میں بہتری آئے، ملک میں استقامت آئے، اور ملک کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے، اور لوگ جو ہیں جو بھی جیتنے والے اور ہارنے والے پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ روڈوں کے اوپر۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے حق کی بات بھی کرتے ہیں اور جو معاملات ہیں پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں کی حکومت سال 2018 سے اور اب سال 2021 میں داخل ہو چکے ہیں، چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اپوزیشن کو اعتراضات ہیں، حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے اعتراضات کو دور کیا جائے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2020 میں سپریم کورٹ نے ریفرنس 1 میں واضح طور پر کہا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کی طرف جائیے، یہ ان کے احکامات بھی ہیں. تو الیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سینٹ کے جب انتخابات ہوئے تو حکومت نے وہاں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ کم سے کم وہاں سے سٹارٹ لیتے تو شاید کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی. آپ کو نہیں لگتا؟ اچھا دیکھیں، میں تو سینٹ کے اندر نا، میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بات کر رہا ہوں. سینٹ میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. میں نے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شو آف ہینڈ بھی ہو جائے نا وہاں پہ کہ جی یہ 2 کینڈیڈیٹ کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر اپنا بتا دیں کہ جی آپ نے کس کو اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب کرنا ہے، تو تاکہ دھاندلی کا خوف ہی ختم ہو جائے، بکنے بکانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ جو ہمارے یہاں ایک سیاست کے اندر ایک چل رہا ہے کہ جی یہ بک گیا وہ بک گیا. بھائی جو بات آپ نے چھپ کر کہنی ہے وہ ایک بڑے فورم کے اوپر کھل کر بتا دیں کہ جی ہم نے فلانے آدمی کو اپنا چیئرمین منتخب کیا، وہ فلانے آدمی کو اپنا وائس چیئرمین منتخب کیا. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، سمجھے نا. لیکن یہ کہ وہ وہاں پر بھی اس کی مخالفت ہوتی ہے، شو آف ہینڈ کی آپ کو پتہ ہے مخالفت ہوئی. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ شو آف ہینڈ ہو لیکن سینٹ کے الیکشن میں، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو اب اس کا نتیجہ یہ آپ دیکھ لیں کہ پھر ہر الیکشن کو آپ نے متنازع ہی بنانا ہے کہ اس پہ یہ پیسے چل گئے، اس پہ وہ پیسے چل گئے. 70 کروڑ کی باتیں ہونے لگ گئی کہ جی 70 کروڑ روپے تک پہنچ گیا معاملہ. تو یہ ہم خود موقع دیتے ہیں، سمجھے نا، کہ لوگوں کو جو ہے باہر بیٹھے ہوئے عوام کو کہ وہ ہم پر سے اعتماد ان کا اٹھ جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جی پلیز مشینیں یا مشین بھی دیکھیں آج کا جدید دور ہے. آپ یہاں پہ کارڈ سوئپ کرتے ہیں، وہاں آپ کے پاس میسج آ جاتا ہے کہ آپ نے پیٹرول پمپ سے اتنے کی شاپنگ کی ہے، فلانے اسٹور سے آپ نے یہ شاپنگ کی ہے. تو اب مطلب اب اس میں بھی اگر لوگ ڈر کے مارے کہ نہیں جی یہ تو میں سوئپ کروں گا، میرے اکاؤنٹ کے بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جائیں گے، یا کسی اور نے سوئپ کیا تو میرے اکاؤنٹ سے. ایسا نہیں ہوتا. چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، پوری دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. اور جب تک اپوزیشن اور حکومت ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے تو چاہے سینٹ کا الیکشن ہو چاہے کوئی اور الیکشن ہو، اس میں استعمال نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے نہ ہو کہ جی چیزوں کو بہتر کیا جائے. جیسے جہانگیر صاحب آپ نے کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک آپ ایک ساتھ کھڑے کے بات نہیں کریں گے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، میں نے ریفرنس 1 کا ذکر بھی کیا، لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور قانونی ماہر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ ڈسکشن میں بھی رہتا ہے، کیونکہ جب آئین کی بات کرتے ہیں، آئین بنانے والوں کی بات کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ سب کا حق ہے پاکستانیوں کا کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. حکومت جو آج اتنی وضاحت دے رہی ہے، الیکٹرانک مشین کے حوالے سے مشاورت کر رہی ہے، اپوزیشن کے اعتراضات کو بھی سن رہی ہے، کوشش کر رہی ہے اعتراضات دور ہو جائیں. جیسے آپ سے بات بھی آپ نے بتایا بھی، فواد چودھری صاحب نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے احکامات جاری کی، ہدایت جاری کی ہیں کہ اپوزیشن کے اعتراضات دور کیے جائیں، مل کے بات کی جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب الیکشن ایکٹ 2017 کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 222 واضح طور پر وہ تمام تجاویز آپ کے سامنے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت تو موجود ہے، تو وہ تو ویسے بھی اس پہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو پھر یہ منتیں ترلے کرنے کی وجہ؟ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں، اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو کب کا پاس کروا چکے ہوتے. لیکن یہ کہ لیکن سادہ اکثریت تو ہے، سادہ اکثریت ہے، سادہ اکثریت بھی ہو سکتا ہے بعض ماہرین کا کہنا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کے اوپر ہو تاکہ اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کا اعتماد ہو کہ جی ہم نے یہ مشترکہ طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ الیکٹرانک مشین ہونی چاہیے. تو پھر جا کر یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی اقدام کو تقویت ملے گی. اگر اپوزیشن اگینسٹ کھڑی رہے گی تو ہم جتنی مرضی بھی کوشش کریں لیکن وہ بات نہیں آئے گی کہ جو بھلے بل بھی ہم پاس کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ طاقت اس کو نہیں ملے گی جب تک کہ اپوزیشن اس کے ساتھ. بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ مل کر چلنا ہے، مل کر کام کرنا ہے اور اعتراضات بھی دور کرنے ہیں. تو الیکشن کمیشن کی بھی جب بات کرتے ہیں اور چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی مشاورت کے ذریعے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا مشورہ کیا، میرا مشورہ کیا، پھر حکومت کے مشورے اور اپوزیشن کے مشورے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کو تعینات کیا جاتا ہے. آج جس چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے یا معاملات الیکشن کمیشن کی جانب سے اعتراضات اٹھائے گئے تو وہ پھر نہیں اٹھنے چاہیے تھے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کی جب بات کرتا ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہا ہے یا الیکشن کمیشن ناکام نظر آ رہا ہے؟ حکومت کہتی ہے کامیاب ہے یا ناکام کہتی ہے؟ آپ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ اپنا کام پراپر نہیں کر رہا اور وہ اگر کسی کے انفلوئنس میں آ رہا ہے
تو پھر تو آپ اس کو ناکام کہیں گے. لیکن اگر وہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے اور کسی کا انفلوئنس نہیں لے رہا, چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, تو پھر تو اس کو کامیاب کہیں گے. لیکن یہاں پر معاملہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان چیزوں کو, جو یہ آتی ہیں چیزیں سامنے کہ جی دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گیا, اس کو ختم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. دیکھیں جب حالانکہ ابھی جب اپوزیشن والوں کے ساتھ بیٹھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی انتظامیہ, اور آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ڈے کے اندر جتنی بھی انتظامیہ ہوتی ہے, چاہے وہ فوج ہو, رینجرز ہو, چاہے پولیس ہو, وہ ڈپیوٹ ہو جاتی ہے اور وہ انڈر دی الیکشن کمیشن کام کرتی ہے. لیکن جب کہیں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کہتا نہیں جی ہمارے ساتھ انڈر میں نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس طرح کی بہت ساری ایشوز ہیں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے جو بعض ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو خود کمزور کرتے ہیں. حالانکہ انہیں آئین نے بہت طاقت دی ہوئی ہے, لیکن اس کا طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے, چیزوں کو بہتر کرنے کے بجائے, جس ملک کے مفاد میں ہو اس کے میں کرنے کے بجائے, وہ جو ہے چند لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کے درمیان پھنس جاتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے آفتاب جہانگیر صاحب, رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, اور عمران خان کے دیرینہ ساتھی جو کراچی کی سیٹ سے منتخب ہوئے, اور اس وقت اپنے تمام تجزیے اور تجربے سے ہمیں تمام چیزوں کو بتا رہے تھے کہ کس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت یقینی طور پر کوشش کر رہی ہے, اور وہ چاہتی بھی ہے کہ اگر یہ معاملات نہیں ہوں گے تو پھر سادہ اکثریت کے ذریعے ہی اس پہ کام کیا جائے گا. دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, اپوزیشن کیا چاہتی ہے, کیونکہ چور مچائے شور والی بات ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ میں جیتا وہ ہارا, دھاندلی ہوئی, اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جایا جائے. لیکن اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے پھر خوف کس چیز کا, جن کو خوف ہے ان کا یہ خوف کیسے ختم ہوگا, اور کیسے حقیقی طور پر جو حکومت منتخب ہوں گی وہ یہ بتا سکیں گی کہ وہ یقینی طور پر جیت کر آئیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.